अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो मैंने जो पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी, शहबाज शरीफ साहब ने जो एक ट्वीट किया जिसमें इमरान खान साहब पर ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने कोई इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की कत्ल की प्लानिंग कोई की है और उसके लिए कोई नया प्रोपेगेंडा भी सारा स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पर। तो उसके बाद कुछ उनके खिलाफ तहकीकात की बात हो रही है। बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। लेकिन इस पर कुछ और एंगल्स भी हैं जिन पर बात करना बड़ा जरूरी है। कुछ तो मैंने इसकी तफसीलात आपको बताई थी अपने पिछले व्लॉग में, तो उसी से आगे स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कुछ जिक्र करेंगे कि आजकल अब नई कुछ खिचड़ी पकती नजर आ रही है और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी हैं वो भी कुछ अलग किस्म की राग जो है वो लेकर अब मैदान में आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने क्या गुफ्तगू की और उधर एमकेएम के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कुछ ये चीजें आपके सामने रखेंगे। और लास्टली बात करेंगे एक अहम स्कीम के हवाले से जो वैसे तो सुनने में देखने में बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन उसमें क्या कबाहत है, क्यों उस पर कोई एतराज़ात किए जाते हैं, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो पहले जरा इसी पर आ जाते हैं। जो बात हो रही थी कि जी आर्मी चीफ के खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें कोई इमरान खान साहब मुलविस हैं और उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू की है या उन्होंने कोई इस तरीके का महाज क्रिएट कर दिया है कि उनके अगेंस्ट कुछ प्रोपेगेंडा इस किस्म का किया है कि जनाब उन्हें कोई खुदा न खास्ता फिजिकली कोशिश करे हमला करने की या इस तरह का। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब हालांकि मुल्क के वजीर आजम हैं, तो इस तौर पर उन्हें ये चाहिए था कि वो बाकायदा इस चीज के ऊपर एक कुछ सबूत प्रूफ कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ बात करते। अच्छा, मजे की बात यह है कि कोई ऐसी चीज अभी तक मैंने तो सोशल मीडिया पर नहीं देखी जिसमें मुझे ये नजर आया हो कि कोई आर्मी चीफ पर हमला करने पर उकसाया जा रहा है। हाँ, तनकीद के ऊपर बात पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, तो वो चीज जरूर जारी है। लेकिन न जाने किस चीज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने निशानदेही की। और फिर आप इतने बड़े मनसब पर हैं और आप एक इतने ही बड़े मनसब पर फायज जो रह चुका है शख्स, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो एक और इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए बंदे को मारना चाहता है या उसके खिलाफ कोई इस तरह की साजिश प्लान कर रहा है। तो ऐसे में सब आपसे ये डिमांड करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उसके बारे में कोई पूरे कंक्रीट एविडेंस के साथ बात करेंगे और आपको पूरा उसके बारे में कुछ ना कुछ दिया गया होगा मटेरियल जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कुछ ऐसी चीज सामने नहीं आई सिवाय इल्जामात के। और मैं तो फिर इसको इस एंगल से भी देखती हूँ कि इस पे तो सब शोर मचा रहे हैं कि हुकूमत का पूरा आपको नजर आ रहा है एक बयानिया इसके ऊपर और आना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर इस तरह की अगर बात है तो फिर देखिए इन्वेस्टिगेशन जब आप इस तरफ डिमांड करते हैं तो फिर दूसरी तरफ से भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की बात होती है, बड़ा उसका मुतालबा सामने आता है। उस पर क्यों नहीं कोई काम करता, उस पर क्यों नहीं कोई सीरियस लिया जाता। अगर आर्मी चीफ के ऊपर कत्ल की साजिश का इल्जाम हो किसी के खिलाफ तो फिर जहां इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन तो फिर इमरान खान के खिलाफ भी, जो किसी ने कत्ल की प्लानिंग की उनको जिसपे शक है उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर ये क्या हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर इमरान खान आके कहता है कि मेरे खिलाफ कत्ल की प्लानिंग हुई है और मुबैना तौर पर ये लोग शामिल हो सकते हैं जो उनका ख्याल है, तो फिर अगर वो किसी का नाम ले रहा है तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन करना तो दूर की बात है, उनके नाम तक एफआईआर में दर्ज नहीं करवाने दिए गए। नाम तो एफआईआर में दर्ज करवाना दूर की बात है, उल्टा इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया, बुरा माना गया इस बात पर कि भाई क्यों आपने नाम लिया किसी का, क्यों आपने इदारे के अंदर से कुछ लोगों की निशानदही की कि वो इसमें हो सकते हैं मुलविस। हालांकि इमरान खान ने तो इन्वेस्टिगेशन की बात की है, करवाते इन्वेस्टिगेशन, लाते इमरान खान को कटहरे में और कहते कि साबित करो, पता चल जाता कि वो कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सिरे से ही उनकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को खत्म कर देना, ये तो एक अजीब सी जो है एक इमेज बिल्डिंग होती है जिसमें ये लगता है कि यार अगला बंदा भी तो साबिक वजीर आजम था, उसके भी तो इंटरनल सोर्सेज हैं ना, मुख्तलिफ इदारों में कुछ चीजें हैं। तो अगर वो भी कोई बात कर रहा है तो बिल्कुल हवा में बात तो नहीं कर रहा होगा, शायद उसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, झूठी सच्ची कहीं से कोई खबर मिली हो। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्यों नहीं कोई आता, उसका क्यों नहीं किसी ने डिमांड किया कि वो भी कोई बंदा बात कर रहा था, उस पर तो बाकायदा फिजिकल अटैक हो चुका था, सिर्फ ये नहीं था कि हवाई बातें थी, हो चुका था। तो उसकी भी आपने जो है वो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन किसी को नहीं मसले के बाद हुई। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है हमारे यहाँ कि जो
ایک سیاستدان ہے، اس کی زندگی کیا بہت سستی ہے؟ اور کوئی اگر اور ہے شخص اداروں میں ہو تو پھر اس کی زندگی بہت قیمتی ہے. بالکل قیمتی ہر ایک کی زندگی ہے، لیکن اگر ایک شخص کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے تو پھر دوسرے کی بھی زندگی اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد انہوں نے وہ ڈیمانڈ کی، اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. انہوں نے سائفر کی بات کی کہ سائفر کی جو معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن آزاد بنا دیا جائے. سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا، خود بھی جب حکومت میں تھے اس کے بعد بھی انہوں نے مطالبے کی، کسی نے کوئی ان کی اس بات پہ بھی کان نہیں دھرا اور کوئی انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ نہیں کی گئی. صرف ایک سیدھا سا جواب آ جاتا ہے بغیر اندر ہی اندر، جی ہم نے انویسٹیگیشن کر لی اور اس میں کچھ نہیں ملا، ہو گئی انویسٹیگیشن، کچھ نہیں ملا. بات یہ کہ کوئی ایسے انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں باڈی بنا دی جاتی جس پر سب اعتبار بھی کرے اور پھر اس کی بنیاد پر جو کچھ سامنے آئے وہ عوام کے بھی سامنے رکھا جائے. اوپن ہیئرنگ ہو، پتہ تو لگے نا لوگوں کو کہ ہو کیا رہا ہے، کیا کسی نے غلطی کی ہے. نہ سائفر کے اوپر تحقیقات ہوئی، نہ عمران خان کے قتل کے معاملے پر تحقیقات ہوئی، نہ اس کے بعد عمران خان نے جب یہ ڈیمانڈ کیا کہ جو کیا کہتے ہیں ابھی 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے، تو اس کے اوپر بھی کوئی اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں بٹھائی گئی، کوئی اس طرح کا سامنے نہیں آیا. بس ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہو گیا سب کچھ اور جی یہ ختم ہے بات، یہ ہے، یہ ثابت ہو گیا. کہاں کب کیسے ہیئرنگ ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ کی کلیئرٹی نہیں آتی، اس سے تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اور پھر لوگ سوال کرنے میں حق بجانے بولتے ہیں. تو جہاں آپ اس قسم کی باتوں کے اوپر انویسٹیگیشن اور کارروائیوں کی بات کرتے ہیں جو آپ کی حکومت کے خلاف ہوں، جو اداروں کے خلاف ہوں، تو وہیں پر دوسری طرف سے بھی جو ڈیمانڈ آتی ہے ان کی بھی ڈیمانڈ پوری کریں، ان کی بھی انکوائریاں کرائیں، اور بلکہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو انہیں جھوٹا ثابت کریں، تاکہ یہ جو آپ کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا کہ جو پاپولیرٹی کم نہیں ہوتی، وہ اسی طرح کم ہوگی کہ اس کو جھوٹا ثابت کریں ثبوت اور پروف کے ساتھ. اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر آپ کا ہو سکتا ہے کچھ کام ہو جائے، ورنہ پھر یہی ہے کہ اگر مٹی ڈالتے رہیں گے تو پھر کوئی بات نہیں بنے گی، پھر یہی ہوگا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آگے میں چلوں تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا وہ حال ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ 10 مئی کی پیار وچوں کھٹیا، تو ان کا حال وہ ہوا ہے کہ پورا عمران خان کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں یہ باقاعدہ یوز ہوئے. ان کا جو ایک ظاہر ہے کہ آپ کہہ لیں مین پاور تھی جو ان کے پاس، جو جس طرح بھی آپ انہیں کارکن کہیں، اسٹوڈنٹس کہیں، جو بھی واقعی کوئی سپورٹرز کہیں، لیکن جتنے بھی جلسے جلوس ریلیاں ہوتی رہیں عمران خان کے خلاف، وہ ساروں میں جے یو آئی کے جو لوگ تھے وہ سب سے زیادہ پیش تھے، اور جو اسٹرینتھ دکھانی ہوتی تھی، کراؤڈ جو دکھانا ہوتا تھا تو وہ جے یو آئی کا نظر آتا تھا. اور ایک دھرنا تک بھی انہوں نے دیا تھا اسلام آباد میں. تو ایک جانب یہ ساری انہوں نے محنت کی، پھر جو اوور آل ایک کھچڑی پکتی رہی عدم اعتماد کے وقت، اس میں بھی مولانا صاحب پیش رہے. مولانا صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کو جو خواب دکھائے گئے وہ پھر پورے نہیں ہوئے. کہاں انہیں صدر کے خواب دکھائے گئے کہ آپ کو صدر بنا دیں گے، ان صدر بھی نہیں بن سکے. پھر اور بھی بڑے خواب ان کو دکھائے گئے، آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی مل جائے گی، آپ کو وفاق میں بھی مل جائے گا پورا موقع، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. وفاق میں تو خیر انہیں جو تھوڑا بہت ان کی ایک پریزنس تھی وہی تھی، لیکن جو خیبر پختونخوا کا معاملہ تھا وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے 2/3 میجورٹی تھی پی ٹی آئی کی، اور وہاں پر عدم اعتماد کامیابی نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ تو خود اسمبلیاں توڑی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ تو ان کی حکومت وہاں پہ نہیں گرا سکتے تھے. تو وہاں پر بھی مولانا صاحب کو کچھ نہیں ملا. اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں نے نہ صرف عہدے لے لیے، سب کچھ کر لیا، بلکہ اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب آگے کا بھی جو پلان ہو رہا ہے، جو اگلے الیکشن کے بعد کا جو سیٹ اپ ہے، اس میں بھی مولانا صاحب کو کوئی خاطر خواہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بڑا کوئی ان کے ساتھ رعایت کی جا رہی ہے یا کوئی بڑی ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں ان کی خدمات کے عوض، بلکہ اس میں بھی لگ رہا ہے کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں. اور دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی اس میں مولانا صاحب کہیں تھے ہی نہیں. تو انہوں نے یہ ساری باتیں سوچ کر ایک یاد دہانی کرائی کہ بھی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں تو ہمارے بارے میں بھی سوچا جائے. اب ان کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، اب جی کھول کے باتیں کر رہے ہیں، جی ہمیں بڑی تحفظات ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، یہ وہ ہمیں کیا ملا. اور پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری اپنی کردار کشی کی جا رہی ہے. یہ وہ خاص طور پہ اے این پی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب کیا کہتے ہیں جو ریاست ہے وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے. اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ ریاست کیا نظر ثانی کرے، آپ کے لیے کیا ریاست کر دے. اور جب وہ ریاست کہتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ریاست کس کو سمجھتے ہیں، کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری ریاست انہی کے گرد گھومتی ہے اور وہی طاقت کا منبع اور مرکز ہے.
تو جب آپ یہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ریاست اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے تو ذرا وہ ایکسپلین بھی کر دیں کہ اور وہ کیا چاہتے ہیں. مطلب آپ کے جو بدترین سیاسی مخالف تھے ان کی حکومت تلپٹ کر دی, ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا ہے, ان کی پارٹی ٹوٹ گئی, ان کے بندے پکڑے گئے, ان کی حکومتیں گر گئیں, ان کی کشمیر اور گلگت بلتستان تک میں حکومتیں گر گئیں. اس کے بعد 2 حکومتیں انہوں نے خود ہی ختم کر لی, جو ختم کی ان میں الیکشنز نہیں ہونے دیے گئے, اور پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کو توڑنے کی حتی الامکان کوششیں کی گئیں تاکہ کسی بھی طرح ان کی پارٹی کو کمزور کر دیا جائے. تو یہ سب کچھ کس کے لیے کیا گیا؟ اس کا فائدہ کس کو ہونا تھا؟ اس کا فائدہ اسی حکومتی اتحاد کو ہی ہونا تھا کہ جن کے لیے راستے صاف کیے جا رہے تھے. لیکن پھر بھی یہ صاحب خوش نہیں ہیں. اندازہ لگائیں, وہ ابھی بھی اور کچھ چاہتے ہیں. وہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہ جانے وہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کے دل نکال کے ان کو دے دیے جائے کہ اس میں محبت بھر لیں یا اپنی کیا کریں گے. جو فزیکلی زور زبردستی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ تو کر گزرے. اب اس کے بعد اگر کوئی آپ دیں گے آپ کا ووٹ بینک بڑھ جائے یا بڑھا دیا جائے زبردستی, تو وہ کیسے بڑھایا جائے؟ یہ اتنی راکٹ سائنس ابھی کسی کے پاس نہیں آئی. اور اس سے نہ جانے وہ یہ نظر ثانی اور مزید ان سے کیا مطالبات چاہ رہے تھے, جو آج جنرل فیض امیر کی بھی پوٹلیاں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی انہوں نے اس وقت کیا یاد دہانیاں کرا رہے تھے کہ مجھے تو بڑی آفرز ہوئی کہ چیئرمین سینٹ بنا دوں گا یہ وہ. تو یہ ساری میسجنگ جو ہو رہی ہے, آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ اگلے اقتدار میں اپنی شیئر کے لیے ہو رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ان کو بڑا حصہ ملے. ان کی لالچ کا اندازہ اسی سے آپ لگا لیں کہ یہ لوگ ہر حکومت میں اقتدار کا حصہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی کبھی وہ ختم نہیں ہوتی. تمام اپنے 6-7 سیٹیں ہوں لیکن اتنی بڑی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی جو یہ ہے ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اداروں پہ بھی تنقید کرتے ہیں, پھر اداروں کے اعلی کار بھی بنتے ہیں اور ان کو سب کچھ معاف ہوتا ہے. لیکن زیادہ لالچ بھی انسان کو منہ کے بل گراتی ہے, اور یہی حال اب مولانا صاحب کا ہو رہا ہے کہ جو بری طرح یوز تو ہوئے ہیں لیکن اب ان کے ہاتھ میں خود بھی کچھ نہیں آیا. اور یہی حال ایم کیو ایم کا کراچی میں نظر آ رہا ہے, جو اب کبھی مصطفیٰ کمال صاحب, کبھی خالد مقبول صدیقی صاحب, کبھی کوئی اور آپ کو آتے ہوئے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جی کراچی کا میئر تو جو ہے اس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمارے مسائل وہیں کے وہیں ہیں, یہ ہم سوچیں گے پھر ہم اتحاد میں رہیں یا نہ رہیں. اب وہی ان کی پھوکی سی جو دھمکیاں ہوتی ہیں وہ آ کے جو ہر حکومت کے آخر میں انہیں یاد آتی ہیں. جب اقتدار کے پورے 5 سال مزے لے لیتے ہیں تو آخری 1-2 مہینوں میں ان کو یاد آتا ہے کہ تھوڑی سی اپوزیشن کر لیں تاکہ پھر جا کے عوام کو وہی چورن بیچیں کہ ہاں جی دیکھیں ہمارے تو وہی نظریاتی مسائل ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اب ہم دیکھیے گا کہ اگلے حکومت میں کیسے ان کو لے کے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی جو ٹوپی ڈرامے ہیں نا وہ سارے اچھی طرح عوام کو سمجھ آ گئے, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کی جتنی مرضی 1.5 سال سے ہی الٹے پلٹے ہو کے لٹک گئے ہیں, لیکن عوام نے ان کی بات نہیں سنی. وہ وہیں کھڑی ہے جہاں کھڑی ہے, اور یہی بات کا ان کو درد ہے, اور اسی لیے ان کے چہرے سب کچھ لوٹ لینے کے باوجود بھی اترے ہوئے ہیں اور ڈھلک کے یہاں تک آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہے ان کے لیے. تو یہ ہے چینا جھپٹی سے لیا ہوا حال. اب یہ ایم کیو ایم بھی رو رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی رو رہے ہیں, اور بھی جو بیچ میں 1-2 لوگ چھوڑ کے گئے تھے ان کو بھی بڑی یاد ستاتی ہے کہ اس سے پہلے تو ہم پہلے ہی اچھے. تو یہ جو لالچ کا معاملہ ہے نا یہ پھر کہیں ختم نہیں ہوتا. یہ آپس میں بھی پھر بندر بانڈ میں ایسی ہی ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں جن کے پیٹ نہیں بھر رہے ہوتے. اور لاسٹلی میں بات کر دوں ذرا لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے. پھر سے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کر دی گئی ہے. میں کوئی لیپ ٹاپ اسکیم کے شاید اس طرح اتنی زیادہ خلاف نہ ہوتی اگر مجھے یہ اس بات کا ایک تو پورا یقین ہو کہ یہ بڑی شفافیت سے لوگوں کو مل رہے ہیں تو اچھا ہے غریب کے بچوں کو اگر لیپ ٹاپ مل جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ اسکیم سے آپ کتنا فائدہ کر رہے ہیں. کیا پرائرٹی یہ ہونی چاہیے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن مجھے کوئی کہے کہ بھائی آپ گاڑی لے لیں, تو میں یہ کہوں گی کہ بھائی پہلے میرا پیٹ تو بھرے, میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے, میرے رہنے کی چھت کا انتظام کرے وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے. اگر میں کوئی لگژری گاڑی نہیں بھی لوں گی ابھی تو کوئی بات نہیں, میرا گزارا ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ نے صحت کارڈ عوام کا بند کر دیا. عوام کے لیے جو ایک سب سے بڑی بلیسنگ تھی کہ غریب آدمی کو مفت علاج کی سہولت تھی اور اچھے سے اچھے اسپتال میں علاج کی سہولت تھی اور بڑے سے بڑے مریض یعنی مرض کے لیے علاج کی سہولت تھی, وہ آپ نے بند کر دیا. اس کے بدلے میں اگر آپ لیپ ٹاپ اسکیم پہ پیسے لٹا کے لوگوں کو بچوں کو کوئی لیپ ٹاپ دے بھی دیں گے تو کیا وہ زیادہ ضروری ہوگا, یا پھر اس کے لیے وہ زیادہ ضروری ہوگا کہ اس کو صحت کی بنیادی سہولت میسر ہو جاتی, اس کے جو بنیادی مسائل تھے وہ میسر ہو جاتے. تو پرابلم لیپ ٹاپ میں نہیں ہے, یہ بالکل اچھی بات ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب پہلے آپ یہ بنیادی مسائل ہیں پہلے ان کو اگر حل کر لیں اور اس کے بعد آپ
جو باقی چیزیں ہیں ان کی طرف آئیں تو پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی اب اس کی طرف ہم جا رہے ہیں, اب ہم اپنے ایجوکیشن کا معیار بہتر کر رہے ہیں, اب ہم غریب لوگوں کے لیے یہ فیسلٹی دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ بنیادی چیز پہ اسے محروم رکھیں تو پھر یہ لالی پاپس جو ہیں یہ پھر زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتے. لیکن بیسکلی اس میں ان کا جو پولیٹیکل جو ایک مقصد ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ یوتھ قابو میں نہیں آتی, اور یوتھ کا ایک بڑا حصہ ہے جو اس وقت اگلے الیکشن میں ووٹ کرنے جا رہا ہے, تو اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بیسکلی یہ سارے حربے ہوتے ہیں کہ جی ان کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑی محبت کی باتیں کرتی ہیں پی ایم ایل این کی بھی لیڈر مریم نواز صاحبہ بھی, اور بڑے یوتھ کرتی نظر آتی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یوتھ پر نظر اسی لیے ہے کہ اگلے جو الیکشن ہے اس میں ایک بڑا حصہ ووٹ کاسٹ کرنے جائے گا, اس کو مائل کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. لیکن یوتھ جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے, یہ پاکستان کے تمام سرویز, تمام ریسرچرز بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیتی ہیں کہ یوتھ کا ایک میجر حصہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. بھلے وہ ان کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, لیکن ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ انہوں نے ان کا جو ایک مینٹل شعور جہاں تک لے گئے ہیں, یا جو بھی ان کی اپنی ایک لائکنگز ہیں, وہ یہ ضرور بتاتی ہیں کہ وہ ان تمام پارٹیز سے فیڈ اپ ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کی طرف آج بھی دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے, جو سپورٹ ہے اس کی پبلک, وہ ختم نہیں ہو سکی, وہ کم نہیں ہو سکی. تو مسئلہ اسکیم کا نہیں, اس کی انٹینشنز کا ہے, پرائرٹی کا ہے, اس کی شفافیت کا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.